अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन। अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी गुफ्तगू किताबुल मुज़ारबते। अब जब हम वक़्फ़ करेंगे तो कहेंगे मुज़ारबा। खूब, तो इसमें हम पहले तो मुज़ारबा की लफ्ज़ी माना सुनाएंगे, उसके बाद उसकी इस्तिलाही माना सुनाएंगे और मुज़ारबा में जितने लोग किरदार अदा करते हैं उन अफराद का नाम बताएंगे। मुज़ारबा मस्तर है बाब मुफ़ाअला का। मुज़ारबा के असली हुरूफ हैं ज़ाद रा बा ज़रबा। तो मुज़ारबा का लफ्ज़ी तर्जुमा एक दूसरे को मारना, लेकिन यहाँ पर मुज़ारबा का मतलब क्या है? एक दूसरे के साथ किसी माली हवाले से जो है क्या है हिस्सा करना, या फ़ायदे में एक दूसरे को हिस्सा देना, या मुज़ारबा का मतलब है ज़मीन में चलना, सैर करना, क्योंकि इस काम में ज़मीन में घूमना फिरना पड़ता है, इसलिए जो है क्या है इसको मुज़ारबा कहते हैं। खूब, ये तो उसकी लफ्ज़ी वज़ाहत। उसकी इस्तिलाही माना और मतलब क्या है? उसका ये मतलब है कि एक शख्स अपने पैसे दूसरे को देता है ताकि दूसरा शख्स उन पैसों से जाके कारोबार करे और फ़ायदे से फिर उसको मुअय्यन हिस्सा दिया जाए। बराबर का नहीं कह रहे, मुअय्यन। मसलन आप कहें कि भाई चौथा हिस्सा तेरा, 3 हिस्से मेरे साहिब माल के, या आधा तेरा आधा मेरा, या सुल्स तेरा 2 सुल्स मेरे। तो बहरहाल इस किस्म की हिस्से में उस नफ़े में हिस्सा मुअय्यन करना होगा। उसके बाद फिर फरमाते हैं कि क्या मुसावात शर्त है? कहते हैं मुसावात शर्त नहीं है कि नफ़े में मुसावात हो, कम ज़्यादा हो सकता है। अब ये अक़द है, बिल्कुल अक़द है। अगर अक़द है तो अक़द जायज़ है या अक़द लाजिम है? तो फरमाते हैं ये अक़द जायज़ है। अक़द जायज़ का मतलब है जब भी ये चाहें इस मामले को तोड़ सकते हैं। अलबत्ता अगर आमिल ने कुछ काम किया और उसके बाद मालिक तोड़ना चाहता है तो ऐसी सूरत हाल में जो है कहते हैं कि अगर उसने अमल किया तो मालिक को उजरतुल मिस्ल देनी पड़ेगी। उजरतुल मिस्ल का मतलब क्या है? यानी इतने टाइम में अगर कोई मज़दूर होता तो वो कितने नहीं लेता, उतने पैसे उसको देने पड़ेंगे। और एक कौल के मुताबिक नहीं भाई, उजरतुल मिस्ल किस चीज़ की? उसने ख़ुद इक़दाम किया है कि मामले जायज़ करे, तो अब मामले जायज़ का उसको पता था। खूब, तो फिर फरमाते हैं कि इसमें ईजाब कौन करेगा, कबूल कौन करेगा? जब अक़द है तो ईजाब कबूल होंगे। फरमाते हैं कि ईजाब साहिब माल करेगा और कबूल जो है क्या है वो आमिल करेगा। बस साहिब माल को साहिब माल ही कहेंगे, काम करने वाले को आमिल कहेंगे। फिर फरमाते हैं कि कबूल लफ्ज़ी हो या अमली? फरमाते हैं कि 2 कौल हैं, लफ्ज़ी हो, बाद कहते हैं अमली हो, और गालिबन जो है क्या है अमली को ही शहीद सानी कहते हैं कि ये कवि है। अच्छा, इस अक़द में हम लुज़ूम की या अजल की शर्त लगा सकते हैं? कहते हैं कि लुज़ूम की तो आप शर्त नहीं लगा सकते, क्योंकि जब शरीयत ने इसको अक़द जायज़ करार दिया तो आप कौन होते हैं इसको लाजिम करार देने वाले? अगर आपने शर्त लुज़ूम लगाई तो ये शर्त भी बातिल है, नतीजे में अक़द भी बातिल है। और अगर शर्त अजल लगाई तो बाद कहते हैं कि ये शर्त लगाना बातिल है, लेकिन इस शर्त का एक फ़ायदा ये है कि जब वो मुद्दत आ जाएगी जो उन्होंने मुअय्यन की थी, उसके बाद वो माल में तसर्रुफ़ नहीं कर सकता, क्योंकि तसर्रुफ़ की इज़्न जो है क्या है ख़त्म हो गई। तो अभी हम चलते हैं इबारत की तरफ। किताबुल मुज़ारबते हादा मुब्तदा महज़ूफ़, किताबुल मुज़ारबते उसकी ख़बर। वहिया, अब हिया की ज़मीर किताब की तरफ नहीं जाएगी बल्कि मुज़ारबा की तरफ जा रही है। ये मुज़ारबा क्या है? अन यदफ़अ मालन, यदफ़अ का फ़ाइल कौन है? हुआ की ज़मीर जो मालिक के माल की तरफ जाएगी। खूब, आप कहेंगे कि वो कहाँ है? वो करीने हालिया से हम समझ जाएंगे। इला गैर ही, मालिक अपना माल अपने गैर को देता है। क्यों? लियअमल, ताकि वो गैर अमल करे
فی ہے اس مال میں بحصۃ معینۃ ایک معین حصے پر من ربح ہی رأس المال اصل مال سے حصہ نہیں دیا جائے گا بلکہ اس سے جو فائدہ ہوگا اس میں حصہ دیا جائے گا۔ مأخوذۃ فرماتے ہیں یہ مضاربہ کو اخذ کیا گیا ہے من الضرب فی الارض زمین میں چلنے سے، ویسے تو ضرب مارنے کی معنی میں لیکن یہاں پر چلنے کی معنی میں، لأن العامل اس لیے کہ عامل صاحب یضرب فیہا وہ زمین میں گھومتا پھرتا ہے لسعی علی التجارت تاکہ وہ کوشش کر سکے تجارت پر، وابتغاء ربح اور وہ حاصل کر سکے کیا فائدہ، بطلب صاحب المال بھائی کیوں فائدے کے پیچھے جاتا ہے؟ اس لیے کہ صاحب مال نے اسی لیے تو پیسہ دیا ہے۔ فَكَأَنَّ ضرب گویا کہ زمین میں گھومنا پھرنا مسبب عنہما یہ صاحب مال اور عامل کی وجہ سے زمین میں گھومتے، اس نے پیسہ دیا تاکہ یہ کام کر اور یہ بھی گھومتا ہے، تو گویا کہ اس زمین میں گھومنے کے یہ دو سبب ہو گئے تو وہ شراکت آ گئی اور باب مفاعلہ میں چلا گیا۔ فَتَحَقَّقَتِ الْمُفَاعَلَةُ پس وجود میں آ گیا باب مفاعلہ لذالک اسی وجہ سے کہ یہ دونوں سبب ہیں۔ او یا اس کے مضاربہ کہنے کا دوسرا سبب یہ ہے من ضرب کل منہما فی الربح بسہم ان دونوں میں سے ہر ایک کو ملے گا، ضرب یہاں پر ملنے کی معنی میں ہے، ربح ایک حصہ اس کو ملے گا ایک حصہ اس کو، تو گویا کہ ربح میں شریک ہونے کی وجہ سے دونوں کی شرکت ہے اس لیے مضاربہ کہتے ہیں۔ او لما فی ہے یہ تیسرا سبب، یا ہم یوں کہیں گے کہ اس عقد میں من الضرب بالمال و تقلیبہ مال میں تصرف کرنا ہوتا ہے اور مال کو تبدیل کرنا ہوتا ہے، پس اس وجہ سے کیونکہ اس کے بھی سبب یہ دونوں اس لیے اس کو مضاربہ کہا جاتا ہے۔ وہ اہل الحجاز اور حجاز والے، اب دیکھیں آج کل ہم تو سعودی کہتے ہیں لیکن ہمارے بزرگان اس حکومت کو کبھی بھی سعودی نہیں کہتے تھے، حجاز کہتے تھے، کیونکہ سعودی تو اس کا نام پڑا ہے آل سعود کے بعد، اس سے پہلے یہ حجاز تھا۔ یسمونہا وہ اس مضاربہ کا نام رکھتے ہیں قرازن، کہتے ہیں کہ ہم اس کو قراز کہیں گے۔ بھائی قراز کیا ہے؟ من القرض یہ قرض سے لیا گیا، قرض یعنی کاٹنا، وہ القطع یہ قطع کی معنی میں۔ بھائی کاٹنے کا اس کے ساتھ کیا تعلق؟ کہتے ہیں کہ ان صاحب المال گویا کہ صاحب مال اقتطع اس نے کاٹا ہے جدا کیا ہے من ہو اپنے مال سے قطعتاً ایک ٹکڑا ایک مقدار ایک حصہ، وسلمہا اور اس قطعے کو حوالے کیا ہے الی العامل عامل کے، خوب اس لیے اس کو قراض کہتے ہیں۔ اب وقتطع لہ قطعۃ من الربح یا صاحب مال نے الگ کیا ہے عامل کے لیے فائدے میں سے ایک حصہ فی مقابلت عمل ہی اس کے کام کے مقابلے میں، او من المقارضۃ یا کہتے ہیں کہ اس کو ہم مقارضہ کی معنی میں لیں گے، وہی المساوات مقارضہ کی معنی کیا ہے؟ برابر ہونا، یعنی یہ فائدے میں برابر کے شریک، اس کا مطلب یہ ہے کہ شرکت میں دونوں برابر ہیں لیکن حصہ کم زیادہ ہو سکتا ہے۔ وہ من ہو اور اسی جو ہے کہ مشارکت والی معنی سے یہ حدیث بھی ہے، قارض الناس لوگوں کے ساتھ ویسے ہی مساوات کرو خوب ما کارزو کا جیسے وہ تمہارے ساتھ کرتے ہیں، فَإِن تَرَكْتَهُمْ اگر تم ان کو چھوڑ دو گے تو لم یترکوک وہ تمہیں نہیں چھوڑیں گے۔ خوب یہ جو ہے کیا ہے جناب، بعض کہتے ہیں کہ حدیث نہیں ہے، یہ ابی درداء رسول اکرم کا صحابی تھا، یہ اس کا قول ہے۔ خوب اس کا مطلب یہ ہے کہ بھائی دیکھو ان کے اٹھنے بیٹھنے یہ وہ ان سب میں مساوات کرو گے تو ٹھیک ہے، نہیں تو وہ لوگ پھر بھی تم پر فخر کریں گے۔ وہ وجہ تساوی ہونا کہتے ہیں یہ مضاربہ میں مساوات کی وجہ کیا ہے، کیوں نفع دونوں کو ملے گا؟ فرماتے ہیں ان المال من جہت بھائی مال جو ہے ایک طرف سے ہے ایک شخص کا ہے، والعمل من اخرى اور عمل جو ہے کیا وہ دوسرے بندے کا ہے، والربح فی مقابل ہما اور جو فائدہ حاصل ہوتا ہے وہ بھی فی مقابل ہما اس مال اور اس کام دونوں کے مقابلے میں فائدہ ہوتا ہے۔ فقد تساویا
تو پھر گویا کہ یہ مالک اور عامل دونوں مساوی ہیں فی قوام العقد، اس عقد کو وجود دینے میں، یا یوں کہیں کہ بھائی یہ مالک اور عامل مساوی ہیں کس بات میں، او اصل استحقاق ربح ہے، اصل ربح کے حقدار ہونے میں مساوی ہیں، وَإِنْ اختلفا، اگر مالک اور عامل دونوں مختلف ہیں فی کمیت ہی، اس ربح کی مقدار میں، ایک زیادہ لیتا ہے ایک کم لیتا ہے، وَهِيَ جَائِزَةٌ مِنَ الطَّرَفَيْنِ، یہ عقد مضاربہ، یہ کی ضمیر عقد کی طرف نہیں، مضاربہ، یہ مضاربہ جائز ہے مالک اور عامل دونوں کی طرف سے۔ جائز کا مطلب ہوتا ہے جب چاہیں تو وہ توڑ سکتے ہیں، سواء نزل مال، چاہے مالک اس کو ڈائریکٹ مال بے معنی پیسے دے، درہم دینار دے، امکان بہی عروض، یا اس مال کے حوالے سے یہ اس کو سامان دیتے کہ بھائی یہ کھجور جاؤ بیچ کر آؤ، یجوز لکل منہما فسخھا، جائز ہے لکل منہما، اس مالک اور عامل کے لیے کہ مضاربہ کو فسخ کر دیں، ومن لوازم جوازہا منہما، اور کہتے ہیں جب ہم کہتے ہیں کہ یہ مضاربہ جائز ہے دونوں کی طرف سے، تو اس کے لوازمات میں سے کیا ہے، وقوع العقد بکل لفظ، کہ یہ عقد واقع ہو سکتے ہر اس لفظ کے ساتھ یدل علیہ، جو اس عقد پر دلالت کرے، یعنی عقد جائز میں ایجاب اور قبول کے لیے ہم شریعت کے مخصوص الفاظ کو نہیں ڈھونڈیں گے، بلکہ شریعت نے ہمیں اجازت دے دی ہے۔ وفی اشتراط وقوع قبول ہی، کیا شرط ہے کہ اس عقد کا قبول واقع ہو لفظی، اور جواز ہی بالفعل، یا قبول عملی طریقے سے بھی جائز ہے بھی، یعنی جیسے لفظی قبول جائز ہے عملی بھی جائز ہے، قولان، اس میں دو قول ہیں، لا یخلو ثانیہما، جو دوسرا قول ہے وہ خالی نہیں ہے من قوت سے، ولا یصح، اور صحیح نہیں ہے اشتراط اللزوم، کہ آپ دونوں مالک اور عامل شرط کریں کہ یہ عقد لازم ہوگا، او الاجل، یا مدت کی شرط لگیں فیہا مضاربہ میں، بمعنی، بھائی لا یصح کا مطلب کیا ہے، انہو لا یجب الوفاء بشرط، کہ بھائی لازم نہیں ہے کہ ہم وفا کریں شرط پر، ولا تصیر، اور یہ مضاربہ نہیں ہوگا لازمتاً، لازم بذالک، اس شرط کی وجہ سے، ولا فی الاجل، اور مدت میں بھی جو ہے کیا ہے عمل کرنا ضروری نہیں ہے، مدت کی وجہ سے بھی یہ عقد لازم نہیں ہوگا، بل یجوز فسخھا، بلکہ جائز ہے مضاربہ کو فسخ کرنا فی ہے اس اجل میں، کیوں، عملاً بالاصل، ہم عمل کرتے ہیں اصل پر، اصل سے مراد جو ہے کیا ہے، یا تو کہیں جواز الفسخ، اصل جواز الفسخ ہے، یا ہم کہیں کہ استصحاب، بھائی اس شرط سے پہلے تو معاملہ کو توڑا جا سکتا تھا، شرط کے بعد شک کرتے کہتے ہیں استصحاب کہتا ہے کہ ابقاء ما کان کما کان، پہلے بھی جواز فسخ تھا ابھی بھی جواز فسخ ہے، ولیکن اشتراط الاجل، لیکن یہ مدت کی شرط لگانا یثمرو، ایک فائدہ دیتی ہے، وہ کون سا، المنع من التصرف، کہ اس شخص کو منع کیا جائے گا تصرف سے، کس کو، عامل کو، بعد الاجل، مدت کے بعد، الا باذن جدید، مگر یہ کہ اس کو پھر دوسری مرتبہ ایک نئی اجازت ملے، لان تصرف تابع للاذن، اس لیے کہ مالک کے مال میں عامل کا تصرف کرنا یا کسی کا بھی تصرف کرنا یہ تابع ہوتا ہے اذن کے، ولا اذن بعدہ، اور اس مدت کے بعد کوئی اذن نہیں ہے، وَكَذَا لَوْ أَجَّلَ بَعْضَ التصرفات، اور اسی طریقے سے اگر یہ مدت لگاتا ہے کچھ تصرفات کی، مثلا بھائی ایک ہفتے تک اگر کوئی خریدار ہے تو بیچو ابھی شرع، یا ایک ہفتے تک کوئی آتا ہے بیچنے والا تو تم خریدو، خاصتاً خاص ہو، یعنی تمام تصرفات کی مدت بیان نہیں کرتا ہے، اور نوعاً خاصاً، یا ایک خاص نوع کی مدت معین کرتا ہے، تو اس صورت میں وہ مدت معین ہو جائے گی، اور اس مدت کے بعد پھر یہ اس کام میں جس کے لیے ٹائم مقرر کیا گیا تھا یہ مال کو استعمال نہیں کر سکتا، البتہ اور امور میں یہ مال کو استعمال کر سکتا ہے یا نہیں، وہ اس کے عقد اور اس اجازت کی پوزیشن کو دیکھا جائے گا۔ صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد۔